अंडर-19 एशिया क्रिकेट के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रन से इबरतनाक शिकस्त दे दी। फातेह टीम का बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस्लामाबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। आधी रात और सर्दी के बावजूद सैकड़ों मद्दा एयरपोर्ट पहुंच गए। भारत पर पाकिस्तान की एक और फतह का जश्न मनाने के लिए ढोल ताशे साथ लाए। कुछ मन चले बैंड वालों को भी ले आए। फातेह टीम के खिलाड़ियों पर गुलपाशी की गई। डबल डेकर बस पर बिठाकर एयरपोर्ट से लाया गया। अस्पताल का इस्तकबाल करने वालों में वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी भी शामिल। भारत को 191 रन से इबरतनाक शिकस्त देकर पाकिस्तान के अंडर-19 नौजवानों ने एक बार अगले पिछले हिसाब चुका दिए। पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने 50 ओवर में 347 का पहाड़ जैसा हदफ खड़ा किया। ओपनर समीर मिन्हास ने 172 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। अहमद हुसैन ने 56 रन बनाए। जवाब में पहाड़ जैसा हदफ देखकर भारतीय बल्लेबाज लड़खड़ा गए। रही सही कसर पाकिस्तानी बॉलर्स ने निकाल दी। पूरी भारतीय टीम को 156 रन पर ही लपेट दिया। 6 भारतीय खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। फास्ट बॉलर अली रजा के 4 शिकार, हुज़ैफा एहसन, अब्दुल सुबहान और मोहम्मद सियाम ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जीत के बाद पाकिस्तानी टीम का जश्न, खिलाड़ियों ने सजदा शुक्र अदा किया। मद्दाहों ने सेल्फियां बनाई। नौ ऊंचे छक्के, 17 जोरदार चौके। पाकिस्तानी ओपनर समीर मिन्हास ने भारतीय बॉलर्स की लाइन और लेंथ बिगाड़ दी। 113 गेंदों पर 172 रन बनाए। सिर्फ 29 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी और 71 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की। समीर मिन्हास ने भारत के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप की सबसे बड़ी इनिंग्स खेली। शानदार कारकर्दगी पर समीर मिन्हास प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार। पाकिस्तान की फातेह टीम के कप्तान फरहान यूसुफ ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी से विनिंग ट्रॉफी वसूल की। एशिया कप जैसा ड्रामा फिर से रचाने की भारतीय हसरत दिल में ही रह गई। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ट्रॉफी को कभी बच्चों की तरह उठाया, कभी बाजुओं पर लहराया। मैदान और दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन के सर फख्र से बुलंद कर दिए। फरहान यूसुफ ने अगला T20 वर्ल्ड कप जीतने के अज़्म का भी इजहार किया। 113 गेंदों पर 172 रन बनाने वाले ओपनर समीर मिन्हास की शानदार कारकर्दगी पर मुल्तान में उनके घर जश्न का समा। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ शानदार जीत और समीर मिन्हास की जारहाना बैटिंग पर उनके वालिद भाई बेहद खुश। समीर के हर चौके छक्के पर दोस्तों, अहले खाना, अहले मोहल्ला और दीगर घर वालों ने ढोल की थाप पर रक्स किया, मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया। भारत के खिलाफ क्रिकेट इवेंट की फाइनल्स में सरफराज अहमद का शानदार रिकॉर्ड रहा। सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान ने 2006 में खुशी के गीत गाए। कहा, एक समीर मिन्हास पूरी भारतीय टीम पर भारी पड़ गया। फास्ट बॉलर अली रजा की भी तारीफ। शायकीन ने कहा, पाकिस्तानी लड़कों ने टूर्नामेंट के राउंड में भी भारत के हाथों शिकस्त का दाग धो दिया। खिलाड़ी जीत के भारत के खिलाफ क्रिकेट इवेंट के फाइनल्स में सरफराज अहमद का शानदार रिकॉर्ड रहा। सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान ने 2006 में अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को शिकस्त दी। फिर सरफराज अहमद की क़यादत में टीम ने 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को हराया। और आज पाकिस्तान अंडर-19 टीम के मेंटोर और मैनेजर की हैसियत से सरफराज अहमद की क़यादत में पाकिस्तान ने एशिया कप अंडर-19 के फाइनल में भारत को चित किया। सरफराज अहमद ने मीडिया गुफ्तगू करते हुए कहा, नौजवानों को एतमाद दिया है और वो तवक्कुआत पर पूरा उतरे। समीर मिन्हास ने दबाव में बहुत बड़ी और शानदार इनिंग्स खेली। बॉलर अली रजा, अब्दुल सुबहान, सियाम ने बहुत मेहनत से बॉलिंग कराई। वेल डन टीम पाकिस्तान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का हर खिलाड़ी के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। ग्रीन शर्ट्स को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। जीत को बेहतरीन हिकमत अमली और टीम वर्क का नतीजा करार दिया। कहा, यह फतह शायकीन क्रिकेट के लिए खुशी और फ़ख्र का ज़बरदस्त लम्हा है। PCB का राइजिंग स्टार्स पर सरमायाकारी का नतीजा फतह की सूरत में सामने आया। मोहसिन नकवी की फाइनल के हीरो समीर मिन्हास से मुलाकात। टीम मेंटोर सरफराज अहमद ने तारुफ कराया। मोहसिन नकवी ने समीर मिन्हास को गले लगाया। शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी। नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुस्तकबिल में मज़ीद बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद जाहिर की। मैच के बाद चेयरमैन PCB तमाशाइयों में घुल मिल गए। फील्डिंग के दौरान जख्मी होने वाले खिलाड़ी मोहम्मद शायान की अस्पताल में इयादत की। खैरियत दरियाफ्त की। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
پاکستان انڈر 19 ٹیم کے بھارت کے خلاف شاندار کامیابی پر پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں کی بھی مبارکباد۔ بابر اعظم نے کہا ویل ڈن بوائز، آپ نے فائنل میں شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کر کے ٹرافی جیتی۔ سیفی بھائی کو بہت کریڈٹ جاتا ہے، ان کے تجربے سے یہ کامیابی ملی۔ ٹیسٹ کپتان شان مسعود نے کہا پاکستان کے لیے یہ جیت بڑی خاص ہے، کھلاڑیوں نے نڈر ہو کر کرکٹ کھیلی۔ شاداب خان کا کہنا تھا کہ انڈر 19 ٹیم کا شاندار کھیل قابل فخر ہے۔ نسیم شاہ نے کہا ہمارا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے، اس سے بڑھ کر فخر کی کوئی اور بات ہو نہیں سکتی۔ حسن علی نے کہا ٹرافی جیت کر لانا بہت بڑی کامیابی ہے، یہ انرجی دیکھ کر اچھا لگتا ہے، دلوں پر راج کرنے والے شہزادوں کو مبارکباد۔ ایشیا کپ انڈر 19 کے فائنل میں ٹاس کے موقع پر پاکستان اور بھارت کے کپتانوں میں ایک دفعہ پھر ہینڈ شیک نہ ہوا، نہ ہی ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنواتے ہوئے کپتانوں نے ہاتھ ملایا۔ اس سے پہلے گروپ میچ میں بھی دونوں کپتانوں میں ہینڈ شیک نہیں ہوا تھا۔ ستمبر میں ہونے والے ایشیا کپ کے فائنل سمیت ایونٹ کے 3 میچز میں کپتان سلمان علی آغا اور سوریا کمار یادو میں ہینڈ شیک نہیں ہوا تھا۔ نومبر میں رائزنگ سٹار ایشیا کپ کے میچ میں بھی کپتانوں نے ہاتھ نہیں ملایا تھا۔ کرکٹ کے علاوہ دیگر کھیلوں میں کھلاڑی ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے رہے ہیں۔ انڈر 19 ایشیا کپ میں جیت پر صدر زرداری وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹیم کو مبارکباد۔ صدر زرداری نے کہا بھارت کے خلاف فائنل میں شاندار فتح نوجوان کھلاڑیوں کی محنت اور عزم کا ثبوت ہے۔ نوجوان کھلاڑیوں کی جیت آنے والے عالمی مقابلوں کے لیے امید کی کرن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سمیت تمام ٹیم مینجمنٹ کو خراج تحسین، کہا شاندار پرفارمنس پر قوم کو ٹیم پر فخر ہے۔ بھارت کو فائنل میں شکست دے کر پاکستانی کھلاڑیوں نے تاریخ رقم کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا بھارت کو شکست دے کر پاکستانی کھلاڑیوں نے سبز ہلالی پرچم بلند کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بھی ٹیم کو مبارکباد۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا شاندار فتح نوجوان کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ گورنر سندھ کامران خان رسولی نے کہا ٹیم نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا نوجوان کھلاڑیوں نے عالمی سطح پر ملک و قوم کا نام روشن کیا۔ گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل کا بھی ٹیم کو خراج تحسین۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی عراقی ہم منصب عبداللطیف جمال راشد سے ملاقات۔ صدارتی محل آمد پر صدر کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر مملکت اور عراقی ہم منصب کی 1 on 1 ملاقات، پاکستان اور عراق کے صدور کے درمیان وفود کی سطح پر مذاکرات۔ صدر نے کہا بغداد تہذیب و تمدن اور استقامت کی علامت ہے۔ صدر آصف علی زرداری آج حضرت امام موسیٰ کاظم کے مزار پر حاضر ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے پاکستان؟ ٹی ٹی پی اور پاکستان میں سے کسی ایک کو آپ چوز کر لیں، ایک کو لے لیں۔ ہمارے پاکستانی جو بچے ہیں ان کا خون جو ہے افغانستان کے ہاتھوں نہیں بہایا جا رہا۔ آج جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی تشکیلیں جو آتی ہیں اس میں سے 70% افغانی ہوتے ہیں۔ یہ پاکستان کی قربانیوں کا صلہ آپ کو دیا جا رہا ہے۔ کسی بھی اسلامی ریاست کے اندر ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم نہیں دے سکتا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اولو الامر کی مرضی کے بغیر، حکم کے بغیر کوئی جہاد کا جو ہے فتویٰ نہیں دے سکتا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا ہے کہ افغانستان کو فتنہ الخوارج اور پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ افغان طالبان کی پشت پناہی سے دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کے معصوم شہریوں اور بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ فتنہ الخوارج کی جو تشکیلیں افغانستان سے آتی ہیں ان میں 70% افغان شامل ہیں۔ 10 دسمبر کو علماء و مشائخ کنونشن سے خطاب میں فیلڈ مارشل کا کہنا تھا کسی بھی اسلامی ریاست میں ریاست کے علاوہ کوئی جہاد کا حکم اور فتویٰ نہیں دے سکتا۔ آپریشن بنیاد مرصوص میں اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھی اور محسوس کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسلامی ممالک میں سے محافظین حرمین کا شرف پاکستان کو عطا کیا۔ ریاست طیبہ اور ریاست پاکستان کا آپس میں گہرا تعلق اور مماثلت ہے۔ میرا خدا گواہ ہے یہ بنیاد مرصوص میں اللہ کی مدد آئی اور ہم نے اللہ کی مدد آتے ہوئے دیکھی، محسوس کی۔ دنیا کے اندر 57 اسلامی ملک ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے محافظین حرمین کا
جو شرف ہے وہ پاکستان کو دیا. ریاست پاکستان اور ریاست طیبہ ان کا پہلے دن سے آپس میں ایک تعلق ہے. تو یہ اتنی زیادہ مماثلت جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے تو کسی وجہ سے رکھی ہوئی تھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے خادم الحرمین بنانا تھا اور ہمیں اللہ کے فضل سے محافظ الحرمین بنانا تھا. پاکستان نیوی کے ملجم کلاس کے دوسرے جہاز پی این ایس خیبر کی استنبول نیول شپ یارڈ میں کمیشننگ کی تقریب. مہمان خصوصی ترک صدر رجب طیب ایردوان کا دفاعی پیداوار میں پاک ترک اشتراک کو فروغ دینے پر زور. نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کہا پاک ترک بحری افواج کا تعاون دونوں ممالک کی شراکت داری کا مظہر ہے. ترک صدر کا پی این ایس خیبر کا دورہ, عملے سے ملاقات, گارڈ آف آنر پیش کیا. آئی ایس پی آر کے مطابق پاکستان نیوی کے ملجم جہاز جدید ٹیکنالوجی سے لیس جنگی پلیٹ فارمز میں شمار ہوتے ہیں. ملجم جہاز جدید اسلحے اور اعلیٰ درجے کے سینسرز کے ساتھ مربوط ہیں. پاکستان کے لیے ملجم کلاس کے 4 جہازوں کی تعمیر کا معاہدہ 2018 میں ہوا تھا. معاہدے کے تحت 2 جہاز ترکیے میں اور باقی 2 جہاز پاکستان میں تعمیر کیے جانے ہیں. صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پاک بحریہ اور دفاعی ماہرین کو مبارکباد. نون لیگ کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ جھگڑے اور فساد ملک کو کبھی آگے نہیں لے کر جاتے. نواز شریف کو آگے آ کر ملکی حالات کو ٹھیک کرنا چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کی وجہ سے پاکستان دیوالیہ ہونے سے بچ گیا. لاہور میں تقریب سے خطاب میں کہا بانی پی ٹی آئی نے اپنا مقدمہ خود خراب کیا ہے. آج ان کے حق میں کوئی ضمانت دینے کو تیار نہیں. وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے کہا ہمیں آج نیشنل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے, سیاسی میثاق کی ضرورت ہے. سیاسی اور معاشی استحکام کے بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا. رانا ثنا نے کہا 9 مئی کو سازش کے تحت جلاؤ گھیراؤ کیا گیا. سیاسی عدم استحکام اس وقت ہوتا ہے جب سیاسی جماعتیں مکالمے سے انکار کر دیتی ہیں. اپوزیشن مذاکرات کے لیے تیار ہے. تحریک تحفظ نے پاکستان کے 2 روزہ قومی مشاورتی کانفرنس کا مشترکہ اعلامیہ جاری. نئے چیف الیکشن کمشنر کی فوری تقرری, نئے صاف شفاف انتخابات کروانے کا مطالبہ. اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ جمہوریت کی عمارت شفاف انتخابات پر کھڑی ہے. فروری 2024 کے انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کروائی جائیں. بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ سے ملاقاتوں پر لگی پابندی فوری ختم کی جائے. پیکا قانون ختم کیا جائے. بڑھتی مہنگائی, ٹیکسز میں کمی, خیبر پختونخوا کو NFC نوز کا حصہ دینے اور اسٹوڈنٹ یونین پر عائد پابندی ختم کرنے کے مطالبات بھی اپوزیشن کے مشترکہ اعلامیہ میں شامل. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ یہ ملک اور فوج ہماری ہے. ہم پہلے بھی ساتھ رہے, آئندہ بھی ساتھ رہیں گے. گوہر کی ہم خیال سیاسی جماعتوں کو آپس میں ملانے کے لیے کمیٹی بنانے کی تجویز. بولے ہاتھ ملاؤ تاکہ راستہ بنے, بات کرو تاکہ بات سے بات بنے. ملکی حالات تقاضا کر رہے ہیں کہ جامع مذاکرات کیے جائیں. وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کا کہنا تھا ایک صوبے کو تمام وسائل دیے جا رہے ہیں, ہمارے صوبے کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا. IMF کی کرپشن رپورٹ پر کوئی بات نہیں کی جا رہی. وفاق کے اوپر واجب الادا, ہمارے پیسے صوبے کو ملنے چاہیے. پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے کہا ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکال دیا گیا. اپوزیشن کے لوگ پنجاب میں رہائش نہیں رکھ سکتے. شاہد خاقان عباسی نے کہا آئین پر عمل کیے بغیر ملک آگے نہیں جا سکتا. معاشی استحکام کے بغیر گروتھ نہیں ہوگی. ہمیں آئین کی بحالی کی جدوجہد کرنی چاہیے. مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ہمیں میٹھی میٹھی باتوں سے نہ بہکاؤ. آج بھی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے اسکالر شریعت کا وہ پرچار کر رہے ہیں جو مغرب کو قبول ہے. آپ اپنے ملک کا نظریہ تباہ کر رہے ہیں. میں پاکستان کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں. کراچی کے علاقے لیاری میں تحفظ دینی مدارس کانفرنس سے خطاب میں مولانا کا کہنا تھا ہمیں خطرہ اپنی حکومت بیوروکریسی اور صنعتکاروں سے ہے. 26ویں ترمیم کے ساتھ ایک قانون پاس کیا گیا. اس قانون کا مسودہ ہم نے تیار نہیں کیا. سیاست میں ہماری ایک سند ہے. تفتان میں توزگی کے مقام پر آئل ٹینکر اور گاڑی کی ٹکر, 9 افراد ہلاک, 10 زخمی. ایس پی چاغی کا کہنا ہے تمام ہلاک مسافر افغان شہری ہیں جو کچے کے راستے سے غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوئے تھے. حادثے میں ہلاک افراد کو قانونی کارروائی کے بعد افغان حکام کے حوالے کیا جائے گا.
وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی امن و ترقی کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو کے دوران مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ۔ اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ دفتر خارجہ کے مطابق وزرائے خارجہ نے فلسطین اور غزہ کی تازہ ترین صورتحال سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت کی۔ دونوں وزرائے خارجہ کا تجارت، سرمایہ کاری، رابطہ کاری، عوامی روابط کے فروغ پر تعاون بڑھانے پر زور۔ 19 دسمبر کو سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 الگ الگ کارروائیاں، بھارتی پراکسی فتنہ خوارج کے 9 دہشت گرد ہلاک۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 4 خوارج کو ہلاک کیا گیا۔ ایک اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ضلع بنو میں کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے فائرنگ کے تبادلے میں مزید 5 خوارج کو ہلاک کیا۔ ہلاک ہونے والے خوارج سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں اور متعدد دہشت گرد کارروائیوں اور معصوم شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں سرگرم رہے تھے۔ وزارت توانائی نے ملک میں تمام سولر صارفین کے لیے نئی نیٹ میٹرنگ پالیسی کی منظوری دے دی۔ نئی سولر نیٹ بلنگ کے تحت فی یونٹ قیمت 11 روپے کے لگ بھگ ہوگی۔ نیٹ میٹرنگ میں سولر صارفین 25 روپے 98 پیسے فی یونٹ قیمت کا فائدہ لیتے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اضافی سرچارج کی جگہ فی یونٹ تبادلہ ملے گا۔ آئندہ 25 کلو واٹ سے کم لوڈ کا لائسنس نیپرا سے لینا لازم ہوگا۔ صارفین سے سولر معاہدے کی مدت سال سے کم کر کے 5 سال کر دی گئی۔ ترجمان وزارت توانائی کا کہنا ہے کہ نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ نظام لاگو ہوگا۔ انٹرپول نے زلفی بخاری کے خلاف تفتیش ختم کر دی۔ انٹرپول کا زلفی بخاری کے وکلاء کو خط۔ انٹرپول کا کہنا ہے زلفی بخاری کے وکلاء کی درخواست اور پاکستان کی فراہم کردہ معلومات کا جائزہ لے کر ریڈ نوٹس منسوخ کیا۔ حیدرآباد میں مبینہ ڈکیتی کے مقدمے میں نامزد نوجوان کی ہلاکت کے خلاف ورثہ کا احتجاج۔ GPO روڈ بلاک کر دی۔ ورثہ کا الزام ہے اسحاق کی موت لاک اپ میں پولیس تشدد سے ہوئی۔ جسم پر تشدد اور گلے پر رسی کے نشان ہیں۔ موت کے بعد ڈکیتی کا مقدمہ درج کیا گیا۔ پولیس کے مطابق حراست میں ملزم پر تشدد کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ ملزم کو طبیعت خراب ہونے پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ انتقال کر گیا۔ سپر ہائی وے کراچی پر SHO نوری آباد کی گاڑی سمیت 3 گاڑیوں کی ٹکر، ایک شخص جاں بحق۔ SSP جام شورو کا کہنا ہے SHO نے موقع پر موجود افراد سے بدتمیزی کی۔ SHO نوری آباد معطل کر کے انکوائری شروع۔ طویل خشک سالی کے بعد خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، بلوچستان میں بارشیں۔ پشاور، ہنگو ٹانک اور چارسدہ میں بارش کے بعد ٹھنڈ بڑھ گئی۔ چترال، کالام، مہوڈنڈ اور مالم جبہ میں برفباری۔ 8 مقام سمیت وادی نیلم کے زیریں علاقوں میں موسلادھار بارش۔ جاگرا ویلی، اپر نیلم، اڑنکیل میں برفباری۔ چمن، قلعہ عبداللہ، توبہ چکزئی میں تیز ہوا کے ساتھ بارش۔ کئی علاقوں میں بجلی کے کھمبے، دیواریں گر گئیں، درخت اکڑ گئے۔ کان مہترزئی کے پہاڑوں پر موسم سرما کی پہلی برفباری۔ ملکہ کوہسار، مری اور گریات میں وقفے سے ہلکی بارش۔ موسم سرد، سیاح برفباری کے منتظر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں مری میں برفباری متوقع ہے۔ اسلام آباد اور گرد و نواح میں مطلع ابر آلود، سورج کی آنکھ مچولی جاری۔ چکوال، خوشاب اور اطراف میں وقفے کے ساتھ ہلکی بارش۔ کراچی کے مختلف علاقے صبح دھند کی لپیٹ میں آ گئے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں حد نگاہ بالکل کم رہ گئی۔ گاڑیاں چلانا دشوار ہو گیا۔ 7 بین الاقوامی پروازیں دیگر ایئرپورٹس منتقل کر دی گئیں۔ 5 گھنٹے بند رہنے کے بعد کراچی ایئرپورٹ کا فلائٹ آپریشن بحال۔ کراچی میں آج صبح بھی دھند رہنے کا امکان۔ ماہرین کی پیدل چلنے والے افراد کو خاص طور پر احتیاط کرنے کی ہدایت۔ شہریوں کو دھند کے اوقات میں غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلنے کا مشورہ۔ گاڑیوں میں فاگ لائٹ استعمال کرنے کی ہدایت۔ جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ کے نزدیکی قصبے میں فائرنگ، 9 افراد ہلاک، 10 زخمی۔ پولیس کے مطابق 12 نامعلوم مشتبہ افراد 2 گاڑیوں میں آئے، بار میں فائرنگ کی اور فرار ہو گئے۔ ملزمان نے فرار ہوتے ہوئے اندھا دھند فائرنگ کی جس سے کئی راہگیروں کو گولیاں لگیں۔ حملہ وروں کی تلاش اور حملے کے محرکات جاننے کے لیے تحقیقات جاری۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جنگ بندی خلاف ورزیاں جاری، 2 فلسطینی شہید۔ غزہ شہر میں اسرائیلی بمباری سے تباہ حال عمارت گر گئی، 4 فلسطینی شہید۔
10 اکتوبر کی غزہ جنگ بندی کے بعد سے اب تک 46 خستہ عمارتیں گر چکی، جن میں 18 فلسطینی شہید ہوئے۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کا آپریشن، ایک بچے سمیت 2 فلسطینی شہید۔ دوسری طرف اسرائیلی کابینہ نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینی سرزمین پر مزید 19 نئی یہودی بستیوں کی تعمیر کی منظوری دے دی۔ حیدرآباد میں ایاز میلو 3 روزوں جاری رہنے کے بعد ختم ہو گیا۔ پورے سندھ کے ساتھ ساتھ ملک بھر سے بھی ادیبوں، دانشوروں، شعراء اور فنکاروں کی شرکت۔ اختتامی تقریب میں موسیقی کے پروگرام نے لوگوں کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ سکھر میراتھن میں پہلی پوزیشن مراکش، دوسری ایتھوپیا، تیسری کینیا کے ایتھلیٹس نے حاصل کی۔ مراکشی ایتھلیٹ عبد الماجد نے مقررہ فاصلہ 2 گھنٹے 22 منٹ میں طے کیا۔ خواتین کی 10 کلومیٹر دوڑ میں پہلی پوزیشن کینیا کی ایتھلیٹ کوتوکو نے حاصل کی۔ دوسرے نمبر پر جاپانی ایتھلیٹ رہیں۔ تیسری پوزیشن پاکستان کی ماہنور نے حاصل کی۔ کراچی میں شاندار اور رنگا رنگ تقریب کے ساتھ پاکستان ٹیپ بال پریمیئر لیگ کا افتتاح۔ ویمن ٹیپ بال لیگ کا بھی اعلان۔ افتتاحی تقریب میں ٹیمز کا مارچ پاسٹ، صابری سسٹر سمیت دیگر فنکاروں نے افتتاحی تقریب میں پرفارمنس سے شرکاء کے دل جیت لیے۔ بلتستان میں سردیوں کا سب سے بڑا تہوار میں پھنگ منایا گیا۔ میونسپل اسٹیڈیم اسکردو میں مرکزی تقریب میں خوشبودار لکڑی سے تیار مشعلیں روشن کر کے نوجوانوں نے رقص کیا، جشن منایا۔ کاغذی فانوس فضا میں چھوڑے گئے، آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اور اواتار سیریز کی تیسری فلم اواتار فائر اینڈ ایش سنیماز پر آتے ہی شائقین کو بھا گئی۔ پہلے ہی ہفتے میں دنیا بھر سے $345 ملین یعنی 96 ارب روپے سے زائد کما لی۔